अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पाकिस्तान। ईरान इसराइल पर तबाहकुन हथियारों की बारिश करने में कैसे कामयाब हुआ, इसराइल का दिफाई निजाम क्यों और कैसे नाकाम हुआ, इसकी तफसीलात आगे चलकर आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त ताज़ा सूरत हाल ये है कि इसराइली हमलों, ईरान के जवाबी हमलों के बाद अब फिर इसराइल के ईरान पर हमले जारी हैं। इसराइल के आज किए गए हमलों में भी ईरान के मजीद 2 जनरल्स और 3 जौहरी साइंसदान शहीद हुए। आज शहीद जनरल्स में एक ईरानी इंटेलिजेंस के डेप्यूटी चीफ और एक फौज के डेप्यूटी चीफ ऑफ ऑपरेशंस। इसराइली फौज ये दावा भी कर रही है कि इसने ईरान की इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर हमला करके अहम तंसीबात और लेबोरेटरीज को तबाह कर दिया। ईरान अपनी जौहरी साइट फरदूद को महदूद नुकसान की तस्दीक भी कर रहा है। इसराइली वजीर आजम का कहना है कि ईरान की मिसाइल तैयारी की सलाहियत को मुकम्मल तबाह कर देंगे। इसराइल ने तबरेज की रिफाइनरी के करीब भी हमला किया, एक मिसाइल साइट को भी निशाना बनाया गया। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर फजाई हमले किए गए, रंजान मिलिट्री बेस को भी निशाना बनाया गया। इसराइली फौज का कहना है कि इसने तेहरान का रास्ता साफ कर लिया है और आने वाले घंटों में ईरान पर मजीद हमले किए जाएंगे। जवाब में ईरान ने इसराइल के खिलाफ जो ऑपरेशन शुरू किया, इसे ऑपरेशन वादा सादिक सोम का नाम दिया गया। ईरान ने इसराइल में फजाइया के अड्डों और जौहरी तहकीकाती मराकज को निशाना बनाया। मीडिया पर यह दावा भी किया जा रहा है कि इसराइल में हमला करने के लिए ईरान के समंदर में मौजूद अपने आबदोजों का इस्तेमाल भी किया गया। इसराइल में हमले होते रहे और खतरे के सालिम गूंजते रहे। ईरान के मुताबिक जिन इसराइली एयर बेसिस से ईरान पर हमले किए गए थे, इन 3 एयर बेसिस और तेल अवीव में इसराइली फौजी हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। ईरान ने यह दावा भी किया है कि इसने इसराइल के 3 F-35 तैयारे तबाह किए और एक इसराइली खातून पायलट को गिरफ्तार किया। तमाम इसराइल ने इन दावों की तरदीद की। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक ईरानी मिसाइल इसराइल का दिफाई हसार तोड़ते हुए और हसास अस्करी मकामात को निशाना बनाते हुए आगे बढ़े। इसराइल के दिफाई निजाम के बारे में कहा तो यही जाता है कि ये नाकाबिल तस्खीर है, लेकिन ईरान के मिसाइल इस दिफाई निजाम को नाकाम बनाने में कामयाब हुए। इसकी वजह ईरान की हिकमत अमली थी। वो हिकमत अमली थी एक के बाद दूसरा मिसाइल भेजने की बजाय मिसाइलों की बारिश कर देना। एक साथ 300 से जायद मिसाइल फायर किए गए। मगरबी मीडिया इसे बराज ऑफ मिसाइल्स लिख रहा है। इन मिसाइलों में बैलिस्टिक मिसाइल भी थे और क्रूज भी। इसके साथ साथ ड्रोन्स भी इस्तेमाल किए गए। इतने ज्यादा मिसाइल्स का सामना करते हुए इसराइल के दिफाई निजाम पर इतना ज्यादा बोझ पड़ गया कि वो सबको निशाना न बना सका और कई ईरानी मिसाइल इसराइल में अहदाफ को निशाना बनाने में कामयाब हो गए। ईरानी हमले इस कदर शदीद थे कि इसराइल में तैनात अमरीकी सफीर ने ट्वीट किया। उन्होंने एक सख्त और खौफनाक रात गुजारी और 5 बार अपनी रिहाइश गाह से निकलकर इस पनाहगाह में जाना पड़ा जो शदीद हमलों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती। इस वक्त ईरानी मिसाइल तेल अवीव शहर को निशाना बना रहे थे, उस वक्त अमेरिकी चैनल फॉक्स न्यूज का रिपोर्टर वहां से बराह रास्त रिपोर्टिंग कर रहा था। उसने कहा कि इसे तेल अवीव से रिपोर्टिंग करते 7 साल हो गए, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर किसी इसराइली शहर पर हमला इससे पहले नहीं देखा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा कि ईरान की फौज इसराइल को मफलूज करके दम लेगी। अल अरबिया न्यूज के मुताबिक ईरानी फौज ऐलान कर रही है कि आइंदा हमलों में 2000 मिसाइल इसराइल की तरफ दागे जाएंगे और साबिका हमलों के मुकाबले पर आइंदा हमले 20 गुना शदीद होंगे। इस पर इसराइली वजीर दिफा ने बयान दिया, ईरानी निजाम को हमारी तरफ मिसाइल दागने की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अगर ईरान ने हमले ना रोके तो तेहरान इन शोलों की नजर हो जाएगा। नाज़रीन, एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद हाजिर होते हैं, इन फिलिस्तीन का आगाज करेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर है नाज़रीन। इसी मौजूद पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट जनाब डॉक्टर कमर चीमा साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने वक्त निकाला। डिफेंस एक्सपर्ट मोहतरमा डॉक्टर मारिया सुल्तान साहिबा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। डॉक्टर साहब, आपसे सवाल करूंगा, कमर चीमा साहब, क्या ईरान का जवाब ऐसा है कि जो सूरत हाल को बदल के रख दे? देखें जी, ये जो ईरानी जवाब है, इसमें बेसिकली ज़ाहिर बात है, ईरान ने खित्ते में सबसे पहले तो डिटेरेंस को रिस्टोर किया। ईरान ने अपनी कैपेबिलिटी शो ठीक की है। है। ईरान ने दुनिया को बताया है ठीक कि है। उसके पास इस तरह की मिलिट्री हार्डवेयर मौजूद है, जिससे वो इज़राइल को डिटर कर सकता है कि अगर ये हमले जारी रहते हैं, तो वो अपनी जो अटैक है करने की कैपेबिलिटी
इनसाइड तल अवीव और बाकी जेरूसलम और बाकी शहरों में रखता है। सो ज़ाहिर बात है, इसको मिलिट्री टर्म के अंदर हम ये कहते हैं, दिस इज़ ए रेस्टोरेशन ऑफ डिटरेंस। अब देखना ये है कि इज़राइल क्या स्टेप लेता है। क्या वो मज़ीद ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे हमले करता है? क्या वो मज़ीद इन हमलों को जारी रखता है? क्या ये सिविलियंस पे हमले होते हैं? क्या होता है? आई थिंक टाइम विल टेल, बट एट अ मोमेंट ये जो सिचुएशन है ये बड़ी डेलिकेट है, बट ईरान ने डेफिनिटली अपना डिटरेंस रिस्टोर की है। ठीक है। अच्छा सर, मैं आपके पास भी आता हूँ। डॉक्टर मारिया साहिबा, गुज़िश्ता रोज़ जब इसराइल ने हमले किए, जवाब में ईरान ने किए, फिर इसराइल ने फिर आज हमला कर दिया। क्या ईरान की अस्करी सलाहियत इतनी है कि वो लंबी जंग कर सकता है? एक, क्योंकि आज के हमले में इनकी मिलिट्री क़यादत को निशाना बनाया गया, इनके जौहरी साइंसदानों को निशाना बनाया गया। तो आपको क्या लगता है कि ये सिलसिला कहाँ रुकेगा और कौन-सा मुल्क पहले घुटने टेकेगा? देखें, इस वक़्त 2 चीज़ें जो है मेरे ख़्याल से ईरान के लिए बहुत अहम हैं और ईरान को इसके बारे में सोचना भी ज़रूरी है कि उनके पास एक पूरी फ़हरिस्त है इनकी टॉप लीडरशिप के ऊपर, मिलिट्री लीडरशिप के ऊपर और साइंसदानों के अंदर भी। इसका मतलब है कि 2 अहम इंटेलिजेंस जो ग्रुप्स हैं मोसाद के वो इस वक़्त काम कर रहे हैं इज़राइली इंटेलिजेंस के साथ मिलकर, या इज़राइली इंटेलिजेंस जो है इस वक़्त ईरान के अंदर, ईरान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, ईरान की इंटेलिजेंस की जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो इंटेलिजेंस है, उसके अंदर काम कर रहे हैं और उसके साथ-साथ जो है, जो उनके एटमी प्रोग्राम है, उसके अंदर मौजूद हैं। इसलिए इस वक़्त उनको तमाम अपनी जो वॉर टाइम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं, उनको एक्टिवेट करना चाहिए, क्योंकि अगर वो एक्टिवेट नहीं करते, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ईरान के पास क्या सलाहियत है, कितनी तादाद में वेपन्स हैं। अगर उनकी लीडरशिप जो है इस तरह डिकैपिटेट होती रही या उन पे हमले होते रहे। दूसरा प्रॉब्लम दरअसल ये है कि इस वक़्त ईरान के पास कोई इस तरह का एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जिससे वो अपनी इन जो न्यूक्लियर तंसीबात हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दे सके, क्योंकि उनके पास पहले ही एयरफोर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनकी जो कैपेसिटी है वो फुल ऑन नहीं है। लेकिन इसके बावजूद उनको एयर डिफेंस के लिए अपनी एयरफोर्स को भी मुतहर्रिक करना चाहिए और कम अज़ कम कंसंट्रेटेड मिसाइल अटैक्स करने चाहिए इज़राइल के ऊपर, और इसके अलावा जो गैर रवायती उनके अनासर हैं उनको भी इस्तेमाल करना चाहिए। इराक इस वक़्त उनके लिए एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, उसको भी इस्तेमाल करना ज़रूरी है। लेकिन अभी तक हमें कोई ख़ास एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट ईरान की तरफ से नज़र नहीं आ रही है। तो उसकी सख्त ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो ये नहीं करते, तो ये ईरान की गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा इश्यू है। अगर ये इसी तरह डिकैपिटेट होते रहे, तो इसका मतलब ये है कि रिजीम के लिए क्रेडिबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगी। बिल्कुल सही कहा। हमें एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद अख्तर साहब ने भी जॉइन कर लिया। सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। एयर मार्शल साहब, ईरान के पास क्या इतनी कैपेसिटी है अपने पिछले अभी जो हालिया हमला ईरान ने किया है इसराइल पर कि वो डिटर कर सके इसराइल को, कि इसराइल ने वापस पलट के फिर हमला कर दिया और लग रहा है कि ये अब ये चलता रहेगा। क्या आपको लगता है कि ये किसी एक फरीक के हक में ये जंग जो है वो हो जाएगी? कोई एक जीतेगा इसमें से, कोई एक हारेगा? देखें, अगर हम हार जीत के पर्सपेक्टिव में इसको देखें तो वो तो फिर वन जी। साइडेड वॉर ही नजर आती है। व्हाट इट लुक्स लाइक इस स्टेज पे कि इजराइल टोटल कोलैप्स चाहता है, not only for Iranian state but unfortunately for the Iranian nation. और वो फेजेस में ये जो अभी तक नजर आ रहा है वो कर रहा है। फर्स्ट फेज उसने कंप्लीट कर लिया है और मतलब जैसे वो कहते हैं इट हैज स्मेल्ड द ब्लड, और उसको कंफर्ट भी मिल गया है, उसने रिएक्शन भी देख लिया। नेक्स्ट फेज में आई थिंक वो मजीद और लीडरशिप को एलिमिनेट करेगा ताकि लीडरशिप वैक्यूम हो जाए, और जब लीडरशिप वैक्यूम हो जाएगा तो फिर उसके बाद अगली स्टेज जो सारी वो रजीम चेंज की प्लानिंग थी कि सड़कों पे लोग निकलें, इसको थोड़ा सा अनरेस्ट लेके आया जाए और फिर एक्टिवेट की जाए। आई वुडंट बी सरप्राइज्ड आईएसआईएस सब कहीं से और निकल के आ जाए, पड़ोस से निकल के आ जाए, अफगानिस्तान से या समवेयर, और उनको एक्टिवेट करने। सो इट्स अ टोटल मोसाद और सीआईए कॉपरेशन है ये। और अभी नहीं है, 1.5-2 साल से नजर आ रहा था, इट वाज वेरी एविडेंट कि क्या होगा। इट इज नाउ ईरान पे डिपेंड करता है कि इस वक्त ईरान की, सिंस इट्स अ सर्वाइवल वॉर, तो वो कौन सी स्ट्रेटजी वो अपनाता है। विल इट गो फॉर एस्केलेशन लेवल के जहाँ पे वो एक पनिशमेंट स्ट्रेटजी लोगों को नजर आनी शुरू हो जाए फॉर ईरान,
جس کے اپنے فائدے اور نقصان ہیں. آپ چاہیں گے تو میں اس کو ڈسکس کر لوں گا, یا وہ پھر اس کو کنٹرولڈ ڈیٹرنس پہ لے جائے جو مڈل لیول ہوگا. سر آپ ہمارے پاس وقت ہے, آپ ضرور ڈسکس کریں اس بات کو کہ کیا فائدہ ہوگا, کیا نقصان ہوگا. اچھا دیکھیں, مطلب ہم آپشنز کی بات کریں نا, ابھی رائٹ ناؤ جی. جو آپشن میں ایز اے ملٹری پرسنل دیکھتا ہوں کہ تو وہ اگر تو یہ اس لیول پہ ڈی ایسکلیٹ کر سکتا ہے ایران, جو کہ اس کے پاس کیپیسٹی ہے ان اے سینس کہ ان ٹرمز آف کوانٹٹی اس کے پاس وہ کیپیسٹی ہے ٹو اوور ویلم دیئر ڈیفینسز اینڈ ٹو کریٹ اے کائنڈ آف لیکن پھر اگر اس نے اسکلیشن کرنی ہے تو پھر اس کو ہر لیول پہ کرنی پڑے گی, تاکہ وہ اپنی رسپانس سے اوور ویلم کر دے اینیمی کو, وچ مینس کہ پراکسیز واٹ ایور شیپ دے آر, اس میں بحث نہیں کرتے, ان کو ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا, سائبر کی طرف جانا پڑے گا, میزائل وار فیئر کرنی پڑے گی, واٹ ایور اٹ از ان دیئر کٹی. اب اس کا فائدہ یہ ہے کہ شو اور فورس ہو جائے گی. اگر اسرائیل کو پین ملی اور اگر لگا کہ یہ خطے میں اس سے بہت بڑی تباہی آئے گی اس جنگ سے, تو دیٹس دا ٹائم کہ لوگ اپروچ کریں گے, مے بی چائنا اینڈ رشیا اینڈ ادر ول آلسو کم ان ٹو پلے, اور شاید یہ رک جائے, چانسز کم ہے اس کے. اچھا, لیکن اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ امیڈیٹلی یو ایس اور نیٹو ڈریگ ہو جائیں گے اس وار کے اندر, جو کہ اب تک ایران نہیں چاہ رہا کہ یہ کرے. سیکنڈ آپشن کے طور پہ جو کہ اچھا, اس فرسٹ آپشن میں ایک اور بھی نقصان ہوگا کہ جیسے سے یہ ایسکلیٹ ہوگی اور پرولونگ ہوگی تو پھر وہ ایک انٹرنل فٹیگ فیکٹر جو آئے گا اور عوام کے اندر, اور وہ جو تو اس کی وجہ سے بھی انٹرنل ڈیسٹیبلائزیشن سٹارٹ ہو جائے گی. سیکنڈ ایز آئی سیڈ کہ پھر وہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کنٹرولڈ ڈیٹرنس آپ کریں کہ وچ از ان بٹوین دا ٹو, وچ مینس کہ آپ ایزیمیٹرک وار کی طرف جائیں, آپ ڈکلیئر کر دیں کہ ملٹری فیز از اوور اور ہم نے اس سے جو اچیو کرنا تھا کر دیا, اور آپ اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ ایکٹیویٹ کر دیں رشیا, چائنا اور وٹ ایور یو ہیو, اور اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ کیا یہ چیز ورک آؤٹ ہو سکتی ہے. اس سے نقصان کیا ہوگا؟ وہ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ ٹوٹل ڈسٹرکشن سے بچ جائیں گے, اسٹیٹ کولیپس سے بچیں گے, جو کہ اسرائیل کا پلان لگ رہا ہے. نقصان کیا ہوگا اس سے؟ سو نقصان یہ ہوگا کہ اٹ ول شو اے کائنڈ آف اے ویکنیس, اور اسرائیل نے جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں نیتن یاہو, یہ اٹیک میں کرتا رہوں گا جب تک میں ان کی کیپیبلٹی ڈسٹروائے نہ کر دوں, تو وہ اور اٹیک کر کے مزید ڈسٹروائے کر سکتے, دیٹ از اے ہارم. اور تھرڈ ہوتی ہے کہ آپ پھر اس کو اسٹریٹجکلی ڈی ایسکلیٹ کریں, جس میں آپ پھر یو این اور ساری دنیا کو ایکٹیویٹ کر کے آپ کہیں کہ یار وی ڈونٹ وانٹ وار, اور لیٹس گو آن ٹو ڈپلومیٹک میئرز, اور اس کی طرف میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں. ہماری سلطان صاحبہ, ہم یہ دیکھ رہے ہیں ماریہ صاحبہ کہ اب جو صورتحال بن رہی ہے اس کا نتیجہ کیا اخذ کیا جائے ماریہ صاحبہ؟ اگر یہ جنگ پول پکڑتی ہے تو آپ کے تجزیے کے مطابق, ابھی ایئر مارشل صاحب نے بڑا اچھا تجزیہ دیا, آپ کے تجزیے کے مطابق who will come out as a victor? طول اگر پکڑتی ہے تو پھر ایران کے حق میں جائے گا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ طول پکڑنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ جو ملٹری ان کی لیڈرشپ ہے, جو ان کی کمانڈ سینٹرز ہیں, ان کو محفوظ کیا جائے. کیونکہ اگر ملٹری لیڈرشپ ہی نہیں ہے, کوئی یہ بتانے کے لیے, فیصلہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ کون سے ویپنز کہاں سے, مطلب ان کا حکم بھی تو کسی طریقے سے جاری ہوتا ہے نا. یہ تو نہیں ہے کہ آپ یہ کوئی ریک ٹیک آرمی تو نہیں ہے, بہرحال ایک اسٹرکچرڈ آرمی ہے, تو اسٹرکچرڈ فورس ہے. اسٹرکچرڈ فورس کے لیے ظاہر ہے آپ کو ایک اسٹرکچرڈ کمانڈر چاہیے, اور کمانڈر جو ہے کسی پروسیس کے تھرو آتا ہے. ان کو ایک امیڈیٹ جو ہے وار ٹائم کیبنٹ میٹنگز کرنی چاہیے, اور اپنا جو اسٹرکچر ہے اس کو ریویو کر کے نیا اسٹرکچر جو ہے آن وار ٹائم فوٹنگ چینج کریں, تاکہ کم از کم جو ان کی سینئر لیڈرشپ ہے وہ محفوظ ہو. کیونکہ اگر لیڈرشپ محفوظ نہیں ہے تو جنگ کو آگے لے کے جانا ناممکن ہے. ٹھیک ہے. اچھا قمر سنگھ صاحب, what do you think سر, یہ مسلمان حکمرانوں کا رویہ کیسا ہے؟ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ کیا او آئی سی کا رویہ ایسا ہے کہ جس کا کوئی اثر ہو, یعنی وہ ایک کے بعد ایک حملہ کر رہے ہیں, ان کی طرف سے ان کا کوئی ملک کا سفیر تک نہیں جو ہے وہ نکال رہا اپنے ملک سے؟ آپ نے مجھ سے پوچھ رہے ہیں جی, آپ کو پتہ ہی ہے کہ مسلم امہ کہاں پہ کھڑی ہے, او آئی سی کی کیا ریلیونس ہے, جو غزہ کے اندر ہو رہا ہے. آپ دیکھیں جو ابراہیم اکارڈ سائن کیا گیا تھا, دیکھیں یہ سچویشن جو ڈیولپ ہوئی ہے یہ کو آج کی تھوڑی ہے.
اس سچویشن کے اندر بھی اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کی باتیں ہو رہی ہیں. اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے. اس کا مطلب یہ کلیئر ہے کہ بیسیکلی ولنربلٹیز بہت زیادہ ہیں مسلم دنیا کے اندر. کمپٹیشن آ گیا ہے کہ ایک جو مسلمان ملک ہے وہ کہتا ہے کہ میرے اسرائیل سے تعلقات بن چکے ہیں، تو دوسرا کہتا ہے میرے بھی بن جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس خطے میں پیچھے رہ جاؤں. تو میرا خیال ہے کہ کیونکہ ایک اسٹریٹجک، پولیٹیکل، ملٹری، اکنامک اٹانومی نہیں ہے اور ڈپینڈنس ہے، تو ہر ملک اپنے آپ اپنی جو سورینٹی ہے یا اپنی جو پوزیشن ہے ایشوز کے اوپر وہ ہر روز کمپرومائز کرتا ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ ان کو اس اینگل سے دیکھا جائے کہ جس میں وہ ایز این ایگریسر یا ایز اے کوئی بہت بڑی ریولوشنری سوچ رکھتے ہیں. سو یہ پرسونا نان گراٹا قرار دینا یا اس طرح قرار دینا، یہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ملک کرے گا. دیکھیں یہ سچویشن اس طرح کی ہے کہ مسلم امہ کا کوئی آپس میں پہلے بھی کوئی لمبا چوڑا اتحاد تو نہیں ہے. کشمیر کے اوپر آپ دیکھ لیں، فلسطین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، ابھی یہ جو ایران پہ حملہ ہوا ہے اس پہ دیکھیں. اسرائیل کے سب کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں یا سب چاہتے ہیں. تو یہ ظاہری بات ہے جب تک یہ سچویشن ہے تب تک تو کوئی بھی پرسونا نان گراٹا یا ڈکلیئر نہیں کرے گا، ان کو نکالے گا یہاں سے. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. بریک کے بعد حاضر ہیں دوستوں. ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. افضل رضا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ ایرانی صحافی ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ افضل صاحب. ڈاکٹر صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. قمر چیمہ صاحب بھی ہیں. ایران میں اس وقت کیا خبریں کیا ایران سے آ رہی ہیں؟ ایران کیا تیار تھا اس طرح کے حملے کے لیے جو کہ اسرائیل سے کی طرف سے کیا گیا؟ کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پے در پے حملے تو ہو رہے ہیں لیکن بڑا پریسائسلی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ایرانین لیڈرشپ کو، ان کی ملٹری لیڈرشپ کو. تو کیا وجہ ہے کہ ایران سیکیور نہیں کر پا رہا اپنی لیڈرشپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. جی ظاہر ہے ایک جنگ کی سچویشن تو پہلے سے ہی بنی ہوئی تھی اور یہ سب سیناریو ہم پہلے سے دیکھ رہے تھے مذاکرات کی آڑ میں، اور ٹائم لے رہا تھا بار بار، جو اسرائیل کے لیے بھی ٹائم فراہم کیا جا رہا تھا امریکہ کی جانب سے. اور ویسے بھی جب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے الیکشن کے حوالے سے، جب ان کے الیکشن میں پریزیڈنشل الیکشن کی بات جب ہو رہی تھی، تب بھی یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ جب یہ آئیں گے تو اس طرح کا حملہ ایکسپیکٹڈ ہو رہا تھا پہلے سے ہی. تو اس حوالے سے تو ظاہر ہے ذہنی طور پر ٹیکنیکلی تو ایران ظاہر تیار تھا اور اس طرح سے سب کچھ. لیکن جو لاسٹ نائٹ سے جو حملہ شروع ہوا ایران کے اوپر اٹیک، وہ ظاہر ہے خود ایرانی میڈیا کے حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں اور ان کے جو بھی ماہر ہیں، جو بھی دفاعی ماہرین ہیں، ان کے نظر سے آپ بھی دیکھیں تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ترکیبی حملہ تھا. مختلف جہت سے اور مختلف حوالے سے جو ہے حملے کیے گئے. مثال طور پر انہوں نے ہیکنگ کا سہارا لیا اور مختلف قسم کے حربے استعمال کیے. تو ظاہر ہے بہرحال میرا تو خیال یہ ہے کہ ایران نے پھر بھی جو ہے بہت اچھا اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا ہے. 8 گھنٹے کے اندر اپنے تمام تر دفاعی جو ان کے تھے اینٹی جتنے بھی دفاعی جو سسٹم تھے ان کو انہوں نے فوراً ٹھیک کیا اور ابھی وہ ایک ایک چیزوں کا جواب دے رہے ہیں. ابھی میں خود نیوز فالو کر رہا تھا، ایران میں میری بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس آفیشیل رپورٹس ہیں کہ ہم نے ان کے جو نہ صرف انٹرسیپٹ کیے ہیں میزائل بلکہ ابھی ایئر کرافٹ بھی مار گرائے ہیں کچھ. ہاں 2 ایئر کرافٹس کی باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن دیکھیں عرض یہ ہے اس سے پہلے بھی ایرانین سائنسدانوں کو، ان کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا گیا، پریسائسلی ٹارگٹ کیا گیا، مہمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا. میں اسماعیل ہنیہ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. یعنی اتنا پریسائز ٹارگٹ تھا کہ جس کمرے میں وہ موجود تھے اسی کمرے کو نشانہ بنایا گیا. ساتھ والے کمرے میں ان کے ٹیم کے لوگ تھے، ان تک کو خراش نہیں آئی. تو اتنی پریسیشن کے ساتھ ایرانین لیڈرشپ کو ٹارگٹ کرنا، اس کا مطلب ہے یہ جو انٹیلیجنس ہے یا تو اندر سے دی جا رہی ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی ابھی بھی اتنی نہیں ہے کہ کسی کو آپ پریسائسلی ٹارگٹ کر سکیں. تو کئی انٹیلیجنس فیلیئرز بھی ہیں، غداری بھی ہے، کچھ اندر کے لوگ بھی ملے ہوئے ہیں جو کہ موساد جہاں پینیٹریٹ کر چکی ہے کہ ایران میں جو ہے بہت سے. سوری آپ کی آواز کٹ گئی. ہلو، آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی آپ مجھے سن پا رہے ہیں رضا صاحب؟ ہلو سوری جی آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی میں آپ کو سن پا رہا ہوں.
جی میں عرض کر رہا تھا کہ آبویسلی یہ بات بالکل آپ کی بات درست ہے، انٹیلیجنس فیلئر بھی ہو سکتا ہے اور غداری بھی ہو سکتی ہے، اندر سے نفوذی بھی۔ انٹیلیجنس کا تو یہی ہی یعنی ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں تو جنگ اسی محاذ پر ہی ہوتا ہے کہ انفارمیشن کیسے جو ہے گیدر کیا جائے اور کیسے جو ہے، لیکن ابھی جو میں بات اصل میں آپ کے سامنے عرض کرتا وہ یہ تھا کہ آج کی ہی نیوز ہے کہ ایران نے جو ہے بہت سارے غیر ملکی، میں نام نہیں لوں گا، یا اگر بہتر سمجھے تو میں اشارہ کر ہی دوں کہ ہندوستانی بہت سے جو وہ ہیں اعلی کار ہیں ان کو پکڑا ہے، جو وہاں پر مختلف کام کی شکل میں، پڑھنے کی شکل میں، اسٹوڈنٹ کی شکل میں وہاں پہ تھے اور باقاعدہ ڈرونز کیری کر رہے تھے، باقاعدہ انفارمیشن شیئر کر رہے تھے، باقاعدہ جو اوپر سے اٹیک ہوتے ساتھ ہی جب نیچے سے ٹارگٹ کلنگ ہوئی ان میں شریک تھے، تو ان کو کافی زیادہ تعداد میں ایران نے جو ہے اس وقت گرفتار کر لیا اور یہ نیوز ہمارے پاس اس وقت موجود ہے۔ That's a breaking news. یہ بہت بڑی خبر ہے کہ ایران کے اندر جو حملے ہوئے ہیں اس میں انڈین ایجنٹس کا بہت بڑا کردار ہے۔ That's a big news. یہ بہت بڑی ریولیشن آپ نے کی ہے رضا صاحب۔ میں آپ کے پاس ہمیں اگین ایئر مارشل صاحب نے جوائن کر لیا ہوا ہے۔ ایئر مارشل صاحب، یہ جو بڑا ایک اچنبے کی بات تھی کہ حملہ تو چلے ہوا ہی ہوا، ایران کے پاس جو ٹیکنالوجی تھی اس سے انہوں نے جواب دیا، جو میزائل جو جہاز اسرائیل کے پاس سے اس طرح سے انہوں نے حملہ کیا۔ یہ جو پریسیشن حملے ہیں جس میں ایک ملٹری لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، سائنسدانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں ایک وہ امیج آئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، جس بلڈنگ کو ٹارگٹ کیا گیا، اس بلڈنگ کے جس اپارٹمنٹ میں ملٹری لیڈرشپ رہ رہی تھی، ایگزیکٹلی اس اپارٹمنٹ کو ٹارگٹ کیا گیا۔ سر، یہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایران کی انٹیلیجنس سروس کمپرومائز ہو چکی ہوئی ہے، لوگ ملے ہوئے ہیں، موساد اس حد تک پینیٹریٹ کر چکی ہوئی ہے؟ دیکھیں، ہمیں ان چیزوں پہ حیران ہی ہونا چاہیے، کیونکہ ابھی جو ایک ماڈرن ورلڈ ہے اسپیناج کی، اس کے اندر یہ پن پوائنٹ ایکوریسی سے کسی کو مارنا یہ مشکل نہیں ہے۔ موساد تو آپ جانتے ہیں کہ 60 سے ہی یہ پینیٹریٹ کر چکی ہوئی ہے۔ آپ کو علی کوہن کا قصہ تو سیریا کا یاد ہی ہوگا، جس نے گولان ہائٹ اور سارے آپ کو ویسے بھی ان کی چیز ہنٹنگ نازیز کی اور ساری آپ کو پتا ہے۔ So they are very good in that. But having said that, ان کے جو opponents ہیں وہ بہت ہی primitive technologies پہ چلتے ہیں، چاہے وہ میں نے حزب اللہ کو دیکھا ہوا ہے، حماس کو، the way they were operating، یہ بہت دونوں کے اندر گیپ ہے، تھنکنگ کا بھی، آپریشنس کا بھی اور میتھڈولوجی کا بھی۔ اور اس میں if someone has to be blamed، تو یہ جو ایرانینز ہیں یا جو ان کی اپنی پراکسیز ہیں، they have to be blamed for that، کہ وہ ماڈرن ٹیکنیکس اور ان چیزوں کو میچ ہی نہیں کر پا رہے۔ میں جب ادھر ڈمیسکس میں تھا تو کہتے تھے کہ ایوری تھرڈ ہاؤس ہیز اے مول اسرائیلی ان دیٹ۔ تو وائی اب یہ ایران کے کیوں مولز نہیں ہیں تل ابیب میں یا یروشلم میں؟ دیٹس اے کوسچن۔ وائی ان کے ملٹری میں لوگ کیوں نہیں ہیں؟ انہی کے کیوں ہمیشہ ملتے ہیں؟ دیٹ شوز کہ کتنی بڑی ویکنیسز ہے اور کتنی بڑی ہمارا فیلئر ہے ٹو انفلٹریٹ جہاں پہ ہمیں کرنا چاہیے اور کام لینا چاہیے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ساری جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ڈسٹرکشن فرسٹ ویو میں ہوئی تھی، اٹ از ناٹ اونلی ساری کہ ایئر بیس تھی ہے، اس کے اندر کلینڈسٹائن آپریشنز بھی ہوئے ہیں، نیچے سے دوسرے آپریشنز بھی ہوئے ہیں جس سے اتنی پریسائزلی لیڈرشپ کو مارا گیا۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، 100 کلومیٹر سے ایک ونڈو کے اندر اپارٹمنٹ کی بام اور میزائل بھیجنا یہ بھی کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ آئی ہیو سین دیٹ ہیپننگ ایکچولی۔ سو اس میں بھی ہمیں کوئی اتنا سرپرائز نہیں ہونا چاہیے، لیکن غداروں کی لسٹ بہت لمبی ہے جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، ادروائز یہ پاسبل نہ ہو۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، میں واپس رضا صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ رضا، اب کیا ایرانین جو لیڈرشپ ہے وہاں کی، آفٹر لوزنگ دیئر ٹاپ لیڈرشپ، کیا ایران ایک لمبی جنگ لڑ سکتا ہے اسرائیل کے ساتھ؟ جی، اس سوال کا جواب تو میں اس طرح سے دوں گا کہ کل آپ نے جو ہے اتنے بڑے اٹیک کے بعد آپ نے خود مینشن کیا کہ ٹاپ لیڈرشپ جو ہے ان کی شہید ہو گئی، تو اس کے بعد جو ہے جو سپریم لیڈر کا جو میسج آیا، کیونکہ ایران میں جو عوام کا جو پورا ایک توجہ ہے خاص طور پر امریکہ اور اسرائیل کے معاملے میں، خاص طور پر ملک کی دفاع کے حوالے سے، ملک کی سالمیت کے حوالے سے اور ملک کے فیوچر کے حوالے سے، ان کے جو ہے نظریں جو ہیں ان کی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی طرف ہوتی ہیں۔ تو آپ نے کل جو ہے ان کا جو 3 منٹ کا جو ویڈیو کلپ ہے اس کو بھی دیکھا ہوگا۔ پوری دنیا جو ہے اس پر تجزیہ کر رہی ہے اس وقت کہ ان کا مورال کیسا تھا، ان کی یعنی باڈی لینگویج کیسی تھی،
اور وہ تو یعنی یہ بھی باتیں ہو رہی ہے عوام میں ایران کی کہ وہ تو اس طرح سے بیہیو کر رہے تھے، اس طرح سے کہ جیسے ان کو جو ہے موقع مل گیا ہے اس طرح کا. اور رہی بات اس کا کہ اس چیز کا کہ کیا ایران جو ہے لمبی جنگ کر سکتا ہے یا لڑ سکتا ہے، تو اس کا جواب جو ہے میں جو ہے ہسٹری سے دینا چاہتا ہوں کہ جب عراق کا جو وار ایران کے اوپر امپوز کیا گیا تھا، جس کے پیچھے تقریباً تمام ممالک تھے جو انقلاب ایران کو جو ہے کچلنا چاہتے تھے، تو انہوں نے اس وقت جب ان کے پاس کچھ نہیں تھا، نہتے تمام پوری دنیا کا عراق کے جو ہے مقابلے میں وہ کھڑے رہے، اور عراق کا انہوں نے 8 سال تک جنگ کیا اور اپنی زمین کا 1 انچ بھی عراق کو قبضہ کرنے نہیں دیا، اور صدام جیسے لوگوں کو جو ہے انہوں نے شکست دی. تو اس چیز سے جو ہے ان کا مورال، ان کے لوگوں کا مورال ابھی بھی آج، کل بلکہ جمعہ تھا، میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ باہر تھے، اور جب عوامی سپورٹ ہو کسی بھی حکومت کو اور کسی بھی ملٹری کو، تو یہ آپ سب جانتے ہیں تو کہ یہ جو ہے بہت ایک پازیٹیو چیز ہے ایک ملک کے لیے، وہ ضرور یہ جنگ جو ہے جاری رکھ سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا ماجد سلطان صاحبہ، میرا سوال آپ سے ہے، پاکستان کس حد تک ایران کی مدد کر سکتا ہے، یا کس حد تک ایران کی مدد کر سکتا ہے، اور کیا ایران کو کہیں سے مدد ملنے کا امکان بھی ہے؟ دیکھیں، روس بھی اور چین بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں اور مدد کریں گے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مدد کرنے کے لیے بھی کسی کو کھڑا ہونے کی ضرورت ہے، کوئی لیڈرشپ جو ہے وہ اس کو آگے سے امپلیمنٹ کر سکے. دیکھیں، جیسے کہ پاکستان کا جب مقابلہ ہندوستان سے ہوا تو آپ کی ایک بڑی اسٹرانگ لیڈرشپ آپ کی وار ٹائم فوٹنگ کے اندر آپ سیکیور تھے، آپ نے اس پوزیشن کو آگے ایگزیکیوٹ کیا، جس میں پھر آپ باقی ملک بھی آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے بہت ضروری ہے کہ جو انٹرنل کام ہے وہ تو ظاہر روس نہیں کر سکتا. اگر انٹیلیجنس اندر ان کے گھس گئی ہے اور وہ یہ جو تمام ان کی سٹرکچرز ہیں ان کو افیکٹ کر رہے ہیں، تو ان کو اپنے کمانڈ سٹرکچرز کو ریویو کرنا ضروری ہے. ان کو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ان کے سرکل میں کون ہے، اور یہ ایک بہت مشکل وقت ہے یہ کرنے کے لیے، لیکن ان کو یہ کرنا ضروری ہے. اگر یہ نہیں کرتے ہیں تو سروائیویبلٹی جو لیڈرشپ ہے وہی نہیں رہے گی. جب لیڈرشپ نہیں رہے گی تو آپ مجھے بتائیں کہ کن کے حکم کے اوپر یہ میزائل، یہ جہاز، یہ کس طرح اڑیں گے. یہ تمام چیزیں اڑانے کے لیے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہمارے باقی معزز مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین، یہاں پر ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. بریک کے بعد حاضر ہیں. اچھا، ہمارے ساتھ تمام مہمان ہمارے موجود ہیں. قمر جی صاحب، اس کا پاکستان پر کیا اثر دیکھتے ہیں آپ؟ پاکستان اس سب سے کیا سیکھ سکتا ہے؟ دیکھیے جی، پاکستان نے تو 10 مئی پچھلے مہینے دنیا کو بتا دیا تھا کہ پاکستان کی ملٹری کیپیبلٹی کیا ہے، اور ہم نے اس خطے میں بھارت کو جب 5 گھنٹے میزائل مارے تو اس کے بعد بھارت یہ کہنے میں مجبور ہو گیا کہ میں سیز فائر کرنا چاہتا ہوں. تو یہ سچویشن تو یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران کا یہ جو حملہ ہے اس سے کیا اسرائیل یہ کہتا ہے کہ ہمیں سیز فائر کی طرف جانا ہے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا، ہمیں اس میں سے جو سیکھنے کی چیز یہ ہے کہ اٹانومی بہت ضروری ہے. پاکستان جس طرح ملٹری اکوپمنٹ میں ویسٹرن ورلڈ کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، تو یہ اٹانومی کی جو بات ہے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. پاکستان کو اپنے اقتصادیات کو بہتر کرنا چاہیے تاکہ ہم کبھی بھی کسی کے ہاتھوں بلیک میل نہ ہو سکیں. اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کو اپنی جو عوام ہے ان کو یہ خطرات جو ہیں ان چیلنجز کا بتاتے رہنا چاہیے. دیکھیں، اور پاکستان کے لیے اس میں لیسن یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنی فوج، ایئر فورس اور نیوی کو مزید مضبوط کرنا ہے تاکہ کوئی بھی دشمن جو ہے وہ پاکستان کی طرف یہ سوچ بھی نہ سکے کہ ہم ان پہ حملہ کریں گے. ان کو اس چیز کا اندازہ ہو کہ اگر حملہ کریں گے تو اس طرح کے جواب آئیں گے جو شاید وہ برداشت نہ کر سکیں. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی عوام کو بھی تیار رہنا چاہیے، کیونکہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، اور بہت ساری دنیا کے یہ ویو ہے پاکستان کے بارے میں کہ جو ایٹمی طاقت، ایران ایک ایٹمی طاقت بننا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ وہ کیا کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں. اور پاکستان تو ایٹمی طاقت ہے، تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی کیپیبلٹی کا دنیا کو اندازہ ہے. سو ہمیں بالکل اپنی جو ملٹری کیپیبلٹی ہے اس کو بڑھانا چاہیے تاکہ کوئی میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے. ٹھیک. اچھا، بڑی اہم بات کی آپ نے قمر جی صاحب. رضا صاحب، یہ بتائیے گا، سوشل میڈیا پہ یہ بات ہو رہی ہے اور ویسے بھی جو اسرائیلی اخبارات ہیں، وہاں کی میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں، وہ یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ وہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی صاحب کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں.
تو ان کے حوالے سے کچھ خبریں ہیں وہ محفوظ ہیں؟ کیا وہ اس پورے اس جنگ کے آپریشن کو وہ خود بھی مانیٹر کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں؟ جی یہ خبریں گردش کر رہی ہیں. یہ مجھ سے سوال ہے؟ جی آپ کی آواز چلی گئی ہے رضا صاحب. جی ابھی آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی آپ سے سن سکتا ہوں. جی افضل صاحب آپ سے سوال کیا گیا. جی جی میں عرض کر رہا تھا کہ جی خبریں آپ کے جس پر آپ نے فرمایا کہ گردش کر رہی ہیں اور اخبار میں اسرائیلی دیکھے گئے ہیں اس طرح کے بیانات. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جس طرح سے انہوں نے حزب اللہ کی ٹاپ لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا، جس طرح سے انہوں نے اسماعیل ہنیہ کو ٹارگٹ کیا، جس طرح سے انہوں نے حسن نصر اللہ کو شہید کیا، تو یہ ایران اس کے لیے پہلے سے ہی تیار ہے. اور کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس میں کہ جب دشمن آپ کے سامنے کھڑا ہوگا تو وہ اس طرح کی کوششیں کرے گا. بہرحال ہماری تو دعا ہے کہ اس طرح کا کوئی خدا نخواستہ واقعہ پیش نہ آئے. لیکن امید ہے کہ جو ہے ایرانی فورسز خاص طور پر سپاہ پاسداران، اور کیونکہ ان کی سیکیورٹی تو بڑی ہائی قسم کی ہوتی ہے، تو انشاءاللہ اس طرح کوئی واقعہ نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. ماشاء صاحب آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ اسرائیل میکسیمم کتنا نقصان پہنچانا چاہتا ہے ایران کو؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ مطلب وہ کون سے مقاصد ہیں جو ان حملوں سے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے؟ یا مجھ سے پوچھ رہے ہیں جی؟ سوری آپ کا فرسٹ وہ کٹ گیا تھا پارٹ آف یور اسپیچ. میرا پہلا حصہ یہ ہے کہ جو ہے وہ اسرائیل ایران کو کتنا نقصان پہنچانا چاہتا ہے، یعنی اس کا ہدف کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، کیا لگتا ہے کہاں تک رکے گا؟ پھر اگین ایران ایسا تو نہیں کہ ایران ایک کوئی ایسی اسٹیٹ ہے کہ جس کے پاس فوجی طاقت نہیں ہے، بھلے اسرائیل کے مقابلے کی نہ ہو مگر ہے تو صحیح. تو کس حد تک ایران کو نقصان پہنچانے کا ہدف ہے اسرائیل کے ذہن میں؟ دیکھیں اس میں مجھے جو ان کا پلان لگتا ہے نا کہ ٹوٹل ایک زائنسٹ اور نیٹو اور یو ایس پہ بیس ایک رول جو کہ ڈومینیٹ کرے اس ریجن کو. اب اس میں آخری رکاوٹ جو تھی وہ فرینکلی ایران ہی تھا. تو ایران اگر اس راستے سے ہٹ جائے گا تو پھر پورا ریجن جو ہے وہ ان کی خواہش کے مطابق چلنا شروع ہو جائے گا. سو دس لکس لائک دیئر اپروچ. اور یہ ابھی سے نہیں ہے، یہ بہت سالوں سے یہ چیز نظر آ رہی ہے. تو جیسے میں نے پہلے بات کی تھی کہ یہ اس کو فیز وائز کر رہے ہیں. یہ فرسٹ فیز تھا، اس میں وہ بالکل جو انہوں نے پلان کیا تھا اس کے مطابق سکسیسفل ہو گئے. جتنی انہوں نے لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ کرنا تھا، جتنے انہوں نے ملٹری ایسٹس کو لینا تھا، جس حد تک انہوں نے نیوکلیر کو نقصان پہنچانا تھا، جو ان کا پلان تھا وہ تو بالکل سکسیسفل ہوا ہے. اٹ لکس لائک کہ اس کو کوئی ریزسٹنس نہیں ملی ہے. اگلی سٹیج پہ اب وہ اس سے اوپر جائیں گے، اور جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ وہ ٹاپ لیڈرشپ کو کریں گے، اور یہی ان کا پلان ہوگا ڈیفینیٹلی اگر انہیں نیکسٹ فیز میں جانا ہے، تاکہ کیوس آ جائے اور لیڈرشپ کا فقدان ہو جائے. اور جیسے مس ماریہ کہہ رہی تھی کہ ان کے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آدھی آئی آر جی سی کرتی ہے اور آدھی ان کی ریگولر فورس کرتی ہے. تو یہ جو ایک بیوروکریٹک لاپسز ہو جاتے ہیں اور اوور لیپنگ ہے، اس کی وجہ سے ڈیسیژن میکنگ بہت زیادہ افیکٹڈ ہوئی ہے ان کی. اور اب اسپیشلی جب لیڈرشپ ایلیمنیٹ ہو گئی ہے تو اور بھی کروشل ہو گیا ہے کہ یہ ٹائملی ڈیسیژن میکنگ ہو. سو یہ اسٹیج 2 ہوگی اس کی، اور اسٹیج 3 پہ ہوگی کہ انارکی پھیلائی جائے، اور پھر جو انہوں نے پراکسیز اندر ہی ایران کے ہزاروں لوگ ٹرین کیے ہوں گے وہ آ جائیں، اور اس کے بعد ماس اسکیل کلنگ سٹارٹس ہو جائیں. اور پھر جو اور انہوں نے کوئی اگر ایکسٹریمسٹ لوگ اور آرگنائزیشن اور گروپس ہیں ان کو اندر لائے جائیں. وقت ختم ہو گیا، لیکن میں تائیں مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے پروجیکٹ نکالا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ہماری سلطان صاحبہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائیں. اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ رضا صاحب کہ آپ پروگرام میں تشریف لائیں. قمر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہو جاتا ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد